बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर ये कि अगर जनरल फैज़ हमीद तहकीकाती कमीशन के सामने पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है बड़ी खबर, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा अडयाला जेल में एक बार फिर तफ्तीश शुरू हो गई है और अब की बार ये तफ्तीश कर रही है नैब की टीम। 4 रुकनी नैब की टीम इमरान खान से क्या सवाल कर रही है और किस मामले की तफ्तीश कर रही है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा खान साहब की अहलिया ने अनोखी फरमाइश कर दी है और उनकी फरमाइश ये है कि मियाँ से तन्हाई में मुलाकात कराई जाए, वहाँ पर कोई ना हो ताकि विचू तीला भी ना लगे। तो कुछ प्राइवेट बातें करना चाहती हैं, तो दरखास्त के मुताबिक बुशा बीबी अपने शौहर से कुछ राज और न्याज की बातें करना चाहती है, कुछ तन्हाई में उनको मशवरे देना चाहती हैं या उनके मशवरे सुनना चाहती हैं। तो एक तरसी हुई बीवी अपने शौहर से तन्हाई की मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। अब अदालत उनकी ख्वाहिश पूरी करती है या नहीं करती। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने साइफर केस का 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। ये हुक्म आज साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत के हवाले से दिया गया। उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है और साथ ही ये रिमार्क्स दिए गए कि साइफर केस जो है वो 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। अब साइफर केस के हवाले से एक बड़ा ही अहम फैसला जुमेरात के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को करना है, जिसने साइफर केस की जेल में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी कर रखा है। इसके अलावा शेर रशीद मजाक बनकर रह गए। शेर रशीद जिनका नाम आज पब्लिक में इस तरह लिया जाता है जैसे वो कोई मज़ाहिया किरदार हो। 7 बार वो इस मुल्क में MNA रहे हैं, वजीर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत वो कर दी गई है या उन्होंने अपनी हालत वो कर ली है कि जिससे वो बाइस इबरत बन गया है। तो इबरत का मुकाम है जो इक़्तिदार, इख्तियार और ताकतवरों के साथ ताल्लुक के नशे में रहते हैं, वो आज भी इसी नशे के हाथों जलील हो रहे हैं। एक वो है जो पुराने ताल्लुक को ढूंढ रहे हैं और एक शेर रशीद है जो पुराने ताल्लुक को ढूंढ रहे हैं और उनका हाल उस बेवफा महबूबा की तरह हो चुका है जो कि महबूब के हाथों तशद्दुद भी सहती है लेकिन उफ नहीं करती। वो पंजाबी का गाना है कि हाय मेरा बालम है बड़ा जालम, कदी कदी करदा है प्यार, कदी मारदा है छमका दी मार। तो ये उसी किस्म की महबूब और उसी किस्म के महबूबा है। इस पर करेंगे बात। शेर रशीद के थप्पड़ों की कहानी और शेर रशीद के आज 8 आंसू क्यों निकल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हावर मानिका साहब आ गए हैं। उनकी कल जमानत हुई थी, आज उनकी रोबकार जारी हुई है तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। हावर मानिका की रिहाई उकाड़ा जेल से हुई है, लेकिन उनके खिलाफ नैब ने भी तहकीकात शुरू कर रखी है। इससे पहले उन्हें पाकपतन में कब्रिस्तान पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन में उनके खिलाफ तहकीकात कर रही है और अब नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कारकुन खदीजा शाह की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। उन पर राहत बेकरी के करीब जलाओ गिराव का एक मुकदमा था जो कि थाना सरवर रोड पुलिस लाहौर ने दर्ज कर रखा था। तो अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद आज उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इस कमीशन के मुताबिक कमीशन को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो साबिक आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को बुला सकता है और तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे सकता है। तो कमीशन को बेपनाह अख्तियारात का मालिक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई जिसमें जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिर्ला भी इस बेंच में शामिल है। तो वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला खुशहाल खान बतौर मेंबर होंगे। हुकूमत ने कमीशन के 10 TORs तय कर दिए हैं, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के क्या क्या उसका दायरा इख्तियार होगा, जिसके मुताबिक फैजाबाद धरने के दौरान ये तय करना होगा कि धरने के शुरका को किसने गैर कानूनी फंडिंग की या दीगर सहूलियात फराहम की। कमीशन अपना काम 2 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को फराहम करेगा। कमीशन इस बात का तयन करेगा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर में से किसने कानून की खिलाफ वर्जी की या नहीं की। कमीशन उस वक्त खुफिया इदारों समेत सरकारी इदारों के अफसरान की जिम्मेदारियों का भी तयन करेगा। कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि इंटेलिजेंस इदारों और सरकारी अफसरान के खिलाफ
محکمانہ کارروائی مطلوب ہے تو کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کمیشن دھرنے اور ریلیوں کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کے کردار کا بھی تعین کرے گا۔ اس کے علاوہ کمیشن یہ سجیسٹ کرے گا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مؤثر نگرانی کریں کہ نفرت انگیز، انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ مواد پھیلانے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومتیں کمیشن کی معاونت کی پابند ہوں گی۔ کمیشن کا اپنا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا، ان کا اپنا سیکریٹری ہوگا۔ اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، اور کمیشن کو اگر 2 ماہ سے زائد کا وقت چاہیے ہوگا تو پھر وہ حکومت سے توسیع کی اجازت لے گا۔ پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی جو اس وقت کی گئی اس کا بھی تعین کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد یا پرتشدد مواد ہوتا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے سد باب کے لیے بھی تجاویز فراہم کی جائیں گی۔ اب اس کمیشن میں جو 3 لوگ ہیں وہ بڑے ویل ریپیوٹیڈ ہیں اور بڑے ہی منجے ہوئے ہیں اور سخت فیصلوں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، اور یہ پروفیشنل افسران سمجھے جاتے ہیں۔ آئی جی طاہر عالم یہ بھی بڑے دبنگ قسم کے پولیس افسر ہیں، اور ان کو بھی لگایا گیا تھا جب اسلام آباد میں ایک دھرنا اور لانگ مارچ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور یہ خبریں تھیں کہ اس وقت دھرنے کے شرکا چاہتے ہیں کہ 100 لاشیں گر جائیں اور پھر حکومت گر جائے، تو اس وقت آئی جی طاہر عالم کو اسلام آباد کا آئی جی لگایا گیا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ دھرنے کے شرکا کو جس طرح ہینڈل کیا اور کنٹرول کیا، اور اس میں بہت ہی یعنی کوئی کیجویلٹی پولیس کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ جو بڑے پیمانے پر خون ریزی کا منصوبہ تھا اس کو انہوں نے بڑے اسمارٹلی کنٹرول کیا، اور وہاں سے پھر دھرنے کے شرکا کو ڈسپرس کیا، یعنی ان کو وہاں پہ پھیلنے سے روکا، ان کو تشدد کرنے سے روکا، اور پولیس کے ساتھ تصادم سے بھی روکا۔ تو یہ ان کے بارے میں جانتا ہوں، طاہر عالم کے بارے میں۔ اور باقی کے جو خوشحال خان ہے یہ وزارت داخلہ میں ممبر رہے ہیں، یہ بھی بڑے ویل ریپیوٹیڈ افسر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اختر علی شاہ یہ بھی بڑے یعنی دبنگ قسم کے افسر ہیں، اور یہ تینوں حکومت نے بڑے یعنی کہتے ہیں نا چھانٹ کے افسر نکالے۔ اب ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ بہت ہی یعنی زبردست اختیارات ہیں، اور ان میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل فیض حمید اب تک کسی بھی سول انکوائری کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ یہ فیض آباد دھرنے کو کئی سال گزر چکے ہیں، اس پہ کئی فیصلے بھی آ چکے ہیں، کئی تحقیقات تفتیش ہو چکے ہیں، لیکن کبھی بھی جنرل فیض حمید جن کا اس دھرنے میں بڑا نمایاں کردار ہے وہ کبھی کسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور کبھی کہیں کسی تحقیق تفتیش یا کمیشن یا کسی عدالت کے سامنے انہوں نے اپنی حاضری نہیں لگوائی۔ وہ آئی سی کے چیف رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں، تو ان کے پاس خاصے عہدے تھے۔ اب ان کا ایک اور کیس میں نام آ چکا ہے، یہ ٹاپ سٹی قبضہ کیس ہے، جس میں کل اس کا ڈیٹیل فیصلہ بھی آیا، جس میں کہا گیا کہ یہ یعنی جنرل فیض حمید جو ہے وہ یعنی اس بات میں ملوث پائے گئے کہ انہوں نے اسلام آباد کے ایک شہری کی زمین پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اس سے وہ جو زمین ہے اس کو ہتھیانے کے لیے اس سے دستخط کرانے کی کوشش کی، اس کو حبس بے جا میں رکھا، اس کے گھر سے کئی کلو سونا بھی لوٹا گیا۔ تو وہ ایک بڑی ڈکیتی میں سمجھ لے کہ عدالت نے ان کو کنوکٹ کر دیا ہے، اور ان کا معاملہ وزارت دفاع کو ریفر کر دیا ہے۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے اس فیصلے کی بنیاد پر وہ شہری اگر وزارت دفاع سے رجوع کرتا ہے تو کوئی یعنی اس میں شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فوج کے اندر کارروائی نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ فوجی وردی پہنائی جا سکتی ہے، دوبارہ ان کو کور کمانڈر کی وردی پہنائی جائے گی، اور اس کے بعد ان کے بیجز اتارے جائیں گے، ان کو ریورٹ کیا جائے گا یا ان کو کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ تو اس کیس میں بھی وہ برے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کیس میں بھی ان کا بڑا واضح نام ہے، وہ اس معاہدے کے ضامن تھے۔ اب اگر وہ اس کیس میں پیش نہیں ہوتے، ان کو کمیشن بلاتا ہے تو پھر کمیشن ان کی گرفتاری کا آرڈر دے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر اب تلوار لٹک رہی ہے گرفتاری کی۔ شیر رشید بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی درخواست جو واپس لے لی۔ اس دوران جو پھر پوچھا گیا ان سے شیر رشید سے عدالت نے کہ یہ آپ نے درخواست جو ہے وہ کس کے کہنے پہ دی تھی، تو شیر رشید نے کہا جی کہ میں نے تو اپنے وکیل کے مشورے سے دی تھی۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ سچ سب کو پتا ہے، بولتا کوئی نہیں، ہمت کوئی نہیں کرتا۔ تو شیر رشید نے کہا جی آج کل تو سچ بولنا اور ہمت کرنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل کی بات نہ کریں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے کنٹرول کرتا رہا ہے؟ نظر ثانی کی درخواست آ جاتی ہے، پھر کئی سال تک وہ لگتی نہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ بھی سچ بول رہے ہیں کہ کس نے نظر ثانی کا کہا تھا؟ تو شیخ صاحب جو ہے وہ
انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے نہیں کہا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے بولنے کی کوشش کی شیر رشید صاحب نے کہ جی مجھے بولنے کی اجازت دی, تو چیف جسٹس نے روک دیا اور کہا کہ آپ کے وکیل بات کر رہے ہیں نا. تو شیر رشید سے جتنے سوال پوچھے گئے وہ اپنے وکیل کو جواب دیتے تھے اور وکیل عدالت کو بتاتے تھے. لیکن جب انہوں نے براہ راست بولنے کی کوشش کی تو عدالت نے کہا کہ آپ وزیر رہ چکے ہیں اور ابھی آپ نہ بولیں, کیونکہ جب آپ وزیر تھے تو اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دی. تو اس کیس کے سماعت میں نظر ثانی کی درخواست جو شیر رشید کی جانب سے دی گئی تھی وہ بھی واپس کر دی گئی, اور ابصار عالم نے کمیشن پر تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی 2 ریٹائرڈ افسران سابق ڈی جی ISI, چیف جسٹس یا وزیراعظم کو بلا سکیں گے, اس پر انہیں شک ہے. تو یہ انہوں نے کمیشن کی طاقت کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا کہ چونکہ IG اور ISI کا چیف بہت فرق ہوتا ہے, اور وہ جنرل فیاض حمید کو بلانا اور سابق وزیر اعظم کو بلانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس پر عدالت نے ان کو پورا ایک یعنی جو فیصلہ دیا تحریری, اس میں بتا دیا کہ کمیشن سب کو بلائے گا, اور وہ چاہے آرمی چیف ہوں, چاہے وزیر اعظم ہوں, چاہے چیف جسٹس ہوں, کسی کو بھی وہ حاضر ہوں, وہ ایکس ہوں, کسی کو بھی اگر کمیشن بلائے گا اور وہ اگر پیش نہیں ہوگا تو ان کی گرفتاری کا آرڈر کمیشن دے سکتا ہے. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک اختیار جو کمیشن کو دیا گیا. تو اب شیر رشید کی بھی اسی حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. شیر رشید صاحب نے آج صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی کہ مجھ پر کسی نے تشدد نہیں کیا, اور پھر انہوں نے اسی دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں خود پر تشدد کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں. تو لوگ ہنسنے لگ پڑے. تو اس سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شیر رشید جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. ان کا ذہن جو ہے وہ بیلنس نہیں رہا, وہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں. جب سے وہ رہ کے آئے اداروں کی تحویل میں, بقول ان کے ان کو اسلام آباد پولیس نے اٹھایا تھا, پھر کہاں رکھا نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں میں 40 دن کا چلہ کاٹ کے آیا ہوں, پھر کہتے ہیں چلے کے اثرات اب بھی ہیں. تو ان کی یہ بات ماننے والی ہے کہ چلے کے اثرات ہیں, تبھی وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں میں معاف کر رہا ہوں, اور کبھی وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ کسی نے تشدد نہیں کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر شیر رشید پہ کسی نے تشدد کیا ہے تو شیر رشید انہیں معاف کرنے کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تشدد کرنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اگر یہ ان کو معاف نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کو دوبارہ اٹھا لیں گے, دوبارہ ان کی پٹائی کر دیں گے, دوبارہ مجائی کر دیں گے. جب یہ رہا ہوئے تھے چلے کے بعد تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے آئے کہ جن لوگوں کو بھی 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, شیر رشید صاحب کی دوبارہ تھوڑی سی ری ٹیمنگ ہوئی, پھر وہ اس بات سے ذرا پیچھے ہٹے اور انہوں نے کچھ اور بیانات دینا شروع کر دیے. کچھ ان کو تھوڑی سی رعایت ملی, ان کی حویلی واپس کر دی گئی. پھر یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. منیف فاروق کے ایک انٹرویو کے دوران انہیں مارا گیا, حالانکہ منیف فاروق اس کی تردید کر چکے ہیں. کچھ ویب سائٹوں نے اسٹوریاں چلائیں. ساری باتیں ایک طرف, لیکن ایک بڑے ہی معتبر وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب, PTI کی خاتون اول کہہ لیں, بشرا بی بی, ان کے وکیل ہیں. عمران خان کو بھی ایک آدھ کیس میں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی شیر رشید میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا جی میں نے بڑا ماریا, اور وہ میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے. میرے ساتھ خود ملاقات کی ہے انہوں نے, اپنی بہت ساری انہوں نے جبر کی داستانیں سنائی ہیں. تو میں نے ہنس کے انہیں کہا آپ تو خود گیٹ نمبر 4 کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لغزش نہیں کھاتی ہے, لیکن رو پڑے پھر. اچھا سر, تو تشدد کی جو کنفرمیشن ہے وہ لطیف کھوسا صاحب نے دی ہے. باقی صحافیوں نے اپنے ویلاگ میں کیا باتیں کی, کسی ویب سائٹ نے خبر دے دی ذرائع سے یا کسی اور طریقے سے, وہ اپنی جگہ پہ وہ خبریں بھی غلط نہیں ہیں, لیکن چونکہ اب وہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ جی اس کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں. خود اینکر کہہ رہا ہے منیف فاروق کہ جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ دوران انٹرویو شیر رشید کو تھپڑ مارے گا اور میں نے کہا جی انج نہ کرو. وہ کہتے میری ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس طرح ایک وی نیوز ویب سائٹ ہے, انہوں نے بھی کہا شیر رشید کو بہت مارا گیا, لیکن وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, شیر رشید کو کوئی پٹائی نہیں ہوئی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شیر رشید کی کوئی پٹائی نہیں ہوئی, بلکہ جتنے لوگ اٹھائے گئے ہوں گے, اگر اٹھائے گئے ہیں, اگر یہ بات صحیح ہے کہ ان کو واقعی اداروں نے, ایجنسیوں نے, کسی نے اٹھایا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تشدد نہیں کرتے. ان کا یہ وتیرہ نہیں ہے کسی کو, یہ تشدد کا پیٹرن جو ہے نا یہ پولیس تھانے کچہری کا ہے, اس سے زیادہ کر نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے نا مینٹل ٹارچر کے وہ طریقے ہیں, ان کے پاس فزیکل ٹارچر کا کوئی وہ اس پہ بلیو نہیں رکھتے. وہ ایک دو چھوٹے مارتے, کوئی کدی چپیڑ مارتی, وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. وہ بھی ان کو مارنا ہوتا ہے جن کو انہوں نے فوری طور پہ چھوڑنا ہوتا ہے, یعنی سبق سکھانا ہوتا ہے, فوری طور پہ ان کو دباؤ میں لانا ہوتا ہے, چپیڑ مار دی بس.
اس سے زیادہ نہیں. لیکن جن کو وہ پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو وہ بھول جاتے ہیں ڈال کے. تو یہ جو 40 دن کمروں میں ڈربوں میں بند رہے ہیں نا, یہ قید تنہائی کا شکار ہے. ان سے کوئی ملا نہیں, ان سے کسی نے بات نہیں کی, ان کو روشنی نہیں ملی. تو یہ وہ 40 دن کہہ لیں یا یہ وہ 4 مہینے کہہ لیں جو عمران ریاض کاٹ کے آ رہا ہے, یہ کوئی اور جو بندہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے. ان کو اثرات بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں. شیر شاہ صاحب کو, شیر شاہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پونکا بولنے والا, تو وہ اس کے عادی تھے. اب ان کو وہ نہیں ملا تو ظاہر ہے وہ اس کے بعد ان کو یہ بیماری ہونی تھی, تو اب وہ زیادہ گھبرا گئے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ رولنگ سٹون بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گلی کا پتھر, کوئی ادھر سے ٹھڈا مارتا ہے, کوئی ادھر ٹھڈا مارتا ہے. تو یہ مکافات عمل اس کو کہتے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو اسلام آباد میں کنٹینر پہ کھڑا ہو کر للکارا کرتا تھا کہ جلا دو, گرا دو, مارو, اور جو ہے وہ میں GHQ کے گیٹ کی پیداوار ہوں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہم نواز شریف کو اڑا دیں گے, فلانے کو اڑا دیں گے. اور اس کی یعنی گردن میں وہ سریہ تھا جو شاید اتفاق سٹیل مل نے کبھی نہ بنایا ہو. لیکن جو مصری ہیں نا, جو کاریگر ہیں جنہوں نے اس سریے کو استعمال کرنا, وہ بڑے کاریگر ہیں. وہ بڑے بڑے سریے پگھلا لیتے ہیں. انہوں نے اچھے خاصے سریے پگھلا رکھے ہیں. تو شیر رشید بیچارہ کیا چیز ہے, تو شیر رشید کا سریہ ایسا پگھلا کہ وہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا. کبھی وہ بیٹھ کے روتا ہے جی مجھے نظر لگ گئی ہے, اور پھر کہتا ہے جی GHQ سے میرے تعلقات خراب ہو گئے, کاش وہ بحال ہو جائیں. ایک وہ ہے جو ترلے کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نکال دیا, تو اب وہ اس کے فراق میں مارا جا رہا ہے, محبوبہ کے فراق میں مارا جا رہا ہے. محبوبہ تشدد کرتی ہے تو کہتا ہے جناب میں تو معاف کرتا ہوں. تو اور کی کر لیں گا ماما, تمہارے پاس اور ہے کیا چوائس. تو ان سے ہمدردی بھی کی کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اب سے محنتیں کر رہے کہ جی مجھے GHQ بلا لے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھ سے دوبارہ گلے مل لے. اور ایک وہ ہے جو کئی سال کی جلا وطنی کاٹ کے واپس آیا, وہ اس بات پہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ جی مجھ سے اسٹیبلشمنٹ کا تعلق جوڑا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لے کے آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ مجھے وزیر اعظم بنا رہی ہے, اور میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے واپس آ رہا ہوں. تو وہ اس تعلق پہ پریشان ہے. وہ کہہ رہی یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ تعلق اسٹیبلش ہو گیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہوں یا دوبارہ مجھے وزیر اعظم بنایا جا سکتا, تو یہ میرے لیے مہلک ہے, کیونکہ اس کا ووٹ بینک ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے گا تو الیکشن میں اس کی عوام اس کو ووٹ دے دے گی. جس طرح عمران خان کو بڑا یقین ہے جیل میں کہ وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کی عوام ان کو ووٹ دے دے گی. وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق کے خواہاں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایک پیج پہ تھے, ہماری تو کبھی کوئی ناراضگی ہوئی نہیں, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی, ان کے ساتھ مل گئی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق جوڑنے کے چکر میں ہے, اور جن کا جڑ چکا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. یہ وہ فرق ہوتا ہے. اب جس شخص کو آپ نے پورا زور لگا کر اقتدار سے باہر نکالا, وہ دیکھیں آج آپ کے سینوں پہ مونگ دل رہا ہے. نواز شریف واپس آیا ہے نا, کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, کوئی اس کو کسی بھی نام سے پکارے, کوئی بھی القاب دے, لیکن اس نے ثابت کیا کہ وہ سیاست سے باہر نکالا گیا اور وہ سیاست میں ہیرو کے طور پر واپس آ رہا ہے. اور اس کی گڈی اتنی چڑی ہوئی ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہ ہنجا پھیر دیتا ہے. کل وہ بلوچستان گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ 30 اراکین اسمبلی کو جو کہ وہاں کے الیکٹیبل ہیں, بڑے بڑے, ہر جماعت سے تعلق ہے, باپ سے تعلق ہے, آپ سے تعلق ہے, فلانی سے تعلق ہے, ANP کا ہے, JUI کا ہے, BNP کا ہے, سب جماعتوں کے لوگ ان کی جماعت میں شامل ہوئے. وہ لسٹ آپ کے سامنے ہی ہے, کتنے بڑے بڑے نام ہیں, جام کمال سمیت. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز بچے ہیں نا. یہ وہ سیاستدان نہیں ہے جو کہ جنہوں نے بھٹی میں تپ کر کندن ہوئے ہیں. کچھ سیاستدان تو ہے نا جو آئے تھے اور اب ان کو جیسے کہتے ہیں جی نواز شریف ہے نا پرانا جی 40 سال ہو گئے نے, تو 40 سال ان کا تجربہ ہے, وہ حالات کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو چکے ہیں. اور جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو وہ کہتے ہیں جی فلانا باپ پارٹی اور فلانے کا باپ. وہ جو باپ پارٹی کے لوگ تھے وہ باپ کے نجائز بچے تھے, ان کو گود لے لیا کسی اور نے, ان کو اپنی یعنی ولدیت دے دی ہے, تو اس میں کیا برائی ہے. اب وہ نجائز بچے نہیں رہے بلکہ ان کو ان کا حق مل گیا. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے. انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہی تھا. پیپلز پارٹی پنڈیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ نہیں ان کے ہتھے چڑھے. انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوا نواز شریف کی چل رہی ہے تو ادھر چلے جائے.
کیونکہ وہ تو ایسی چڑیاں نا جو اقتدار پہ بیٹھتی ہیں, جو جن کے سر پہ اقتدار ہو. اب نواز شریف کو اگر کے راستے میں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں اور اقتدار ان کی طرف آ رہا ہے تو پھر لوگ ادھر ہی جائیں گے نا. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلق پر اب خاصے پریشان ہیں. اور ایک یہ ہے جو کہہ رہے ہیں میری صلح کراؤ اسٹیبلشمنٹ کے نام. تو شیر رشید کی جو حالت ہے نا وہ عبرت کا مقام ہے کہ انسان کو جب بھی اقتدار ملے, جب بھی اس کے طاقتوروں کے ساتھ تعلق ہو تو نشے میں نہ رہے, ایسے کام نہ کرے کہ پھر اس کو اس کا پے بیک کرنا پڑے. بڑے سیاستدان ہم نے دیکھے جنہوں نے ساری زندگی سیاست کیا ہے, عزت و وقار سے چلے گئے. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں اور پھر انہی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے ظاہر ہے ان کو وہ پے بیک تو کرنا پڑتا ہے, ان کو وہ قیمت تو ادا کرنا پڑتی ہے. تو یہ قیمت شیر رشید بھی ادا کر رہا ہے اور یہ قیمت ان کو بھی ادا کرنا پڑے گی جو آج اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلق کو فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہیں. قیمت ان کو بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے جو آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.